फजर के बाद 9 चीजें जरूर करें। फजर के बाद 9 चीजें करने से रहमतों को उतरता अपनी आंखों से देखेंगे। फजर के बाद 9 चीजें करने से आपकी औलाद में बरकत होती है, रिस्क में, काम में और कारोबार में बरकत आती है। सबसे पहली चीज ये है मोहतरम नाजरीन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में सुकून बहता है, जैसे उनके दरवाजे पर सुबह खुद रहमत दस्तक देती है, चेहरे पर इत्मीनान, दिल में सुकून और घरों में बरकत। जबकि कुछ घरों में फजर के बाद ही दिन की उलझनें शुरू हो जाती हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों ने वही नमाज पढ़ी, वही दिन देखा, वही सूरज तुलू हुआ। फिर एक के नसीब में बरकत क्यों और दूसरे के हिस्से में बेकरारी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज छिपे हैं फजर के बाद के इन लम्हों में, जिन लम्हों में आसमान के दरवाजे खुलते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने दिन के आगाज को नूर के वक्त से क्यों जोड़ा? क्या वजह है कि फरिश्ते फजर के बाद जमीन पर उतरते हैं मगर हर दरवाजे पर नहीं ठहरते? फजर के बाद कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो अगर तुम्हें नसीब हो जाएं तो किस्मत के धागे बदल जाते हैं। ये वो लम्हे हैं जिनमें बंदा अगर 9 चीजें कर ले तो सिर्फ उसकी दुआएं नहीं बल्कि उसकी तकदीर भी बदल जाती है। कुछ लोग वाकई वो 9 चीजें करते हैं और रहमतों को अपनी आंखों से उतरता देखते हैं। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ घरों में रिस्क बढ़ जाता है? क्यों कुछ माँ बाप की दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं? क्यों कुछ औलाद वालदैन की आंखों का सुकून बन जाती है? और क्यों कुछ दिल इबादत के बावजूद खाली महसूस होते हैं? ये सब इत्तेफाक नहीं, ये फजर के बाद के 9 राज हैं। वो राज जो 9 आमाल में छिपे हैं, वो 9 काम जो अगर तुमने फजर के बाद अपना लिए तो तुम अपनी आंखों से रहमतों को उतरता देखोगे। ये वीडियो तुम्हें इन्हीं 9 राजों तक ले जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम इन राजों को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इन लम्हों को जाया करते रहोगे या वो बनोगे जिनके घर सुबह होते ही नूर से भर जाते हैं? मोहतरम नाजरीन, 2 बुजुर्ग बहुत गहरे दोस्त थे। बचपन से इकट्ठे खेले, जवानी एक साथ गुजारी और बुढ़ापे में भी एक दूसरे के सत्य साथी बने रहे। दोनों के घर आमने सामने थे, मस्जिद एक ही थी, रास्ता एक ही था, लेकिन फर्क एक था। एक के घर में बरकत थी, सुकून था, खुशियां थीं, दूसरे के घर में परेशानी, बेबरकती और बेसुकूनी। एक दिन मगरिब के बाद दोनों मस्जिद के बाहर बैठे थे, खामोशी तारी थी। परेशान बुजुर्ग ने अपने दोस्त से पूछा, यार एक बात तो बताओ, हमने एक जैसी जिंदगी गुजारी, एक जैसे हालात देखे, मगर तुम्हारे घर में खुशियां हैं और मेरे घर में परेशानियां। तुम्हारी औलाद तुम्हारे कदमों में बैठती है और मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती। तुम्हारे पास जाती घर है, गाड़ी है, तुमने हज किया, उम्रा किया, और मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। आखिर फर्क कहाँ है? तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जो मैं नहीं करता? दोस्त मुस्कुराया, जमीन पर नजर झुकाई और बोला, फर्क सिर्फ फजर के बाद के लम्हों का है। मैं फजर के बाद 9 काम करता हूँ। अगर तुम ये 9 काम शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत आएगी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा साया बन जाएगी। परेशान बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, 9 काम? कौन से 9 काम? दोस्त ने कहा, पहला काम यह है कि मैं फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अपने दिन के लिए नियत का चिराग जलाना। फजर के बाद सबसे पहला काम ये करो कि अपने दिन के आगाज में दिल के अंदर नियत का चिराग जलाओ। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता मगर आसमान पर रोशनी फैल रही होती है। ये वो लम्हा है जब जमीन जागती है और आसमान तुम्हारी नियतों को सुनने के लिए झुकता है। इस वक्त अगर तुम अपने दिल से कह दो, आज मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी के दिल को नहीं तोड़ूंगा, आज मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, तो तुम्हारा पूरा दिन नूर में लिपट जाता है। ये नियत महज एक जुमला नहीं, एक वादा है अपने रब से, अपनी रूह से। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत खैर के इरादे से करता है तो अल्लाह उसके रास्तों को आसान कर देता है। तुम नहीं जानते कि ये एक छोटी सी नियत तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खैर लिख देती है। ये तुम्हारे रिस्क में बरकत डालती है, तुम्हारे रिश्तों में सुकून उतारती है, तुम्हारे अल्फाज में तासीर पैदा करती है। फजर के बाद का लम्हा वो दरवाजा है जहां से बरकत तुम्हारी तरफ सफर शुरू करती है। अगर तुम्हारी नियत पाक हो तो तुम्हारा हर काम इबादत बन जाता है। नियत का चिराग जलाओ, क्योंकि अंधेरा नियतों से नहीं, नियतों की कमी से बढ़ता है। और जब दिल का चिराग जलता है तो जिंदगी का हर गोशा मुनव्वर हो जाता है। यही वो राज है जिससे दिन रहमत में बदल जाते हैं। फजर के बाद 9 चीजें जरूर कीजिएगा। नंबर 2, अपनी आंखों से जमीन को देखना लेकिन दिल से आसमान को महसूस करना। फजर के बाद जब सूरज की पहली किरण जमीन को छूती है तो दुनिया जागती है, मगर कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो इसी वक्त जिंदा हो जाते हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी आंखों से जमीन को देखता है मगर दिल आसमान को महसूस करता है। वो लम्हा जहां मिट्टी के अंदर भी नूर छिपा होता है और फजा में भी रब की खामोश तस्बीह गूंजती है। जमीन तुम्हें याद दिलाती है कि तुम फानी हो, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में लौटना है, मगर आसमान तुम्हें बताता है कि तुम्हारा ताल्लुक ऊपर वाले से है, तुम्हारी असल वहां है जहां रोशनी खत्म नहीं होती। फजर के बाद अगर तुमने कुछ लम्हे खामोशी से जमीन को देखते हुए आसमान को महसूस किया तो तुमने दरअसल अपने दिल को जिंदगी सिखा दी। ये एहसास रूह को झंझोड़ देता है कि हम महज चलते फिरते जिस्म नहीं, हम वो सांस हैं जो आसमान के हुक्म से चलती है।
فجر کے بعد کی یہ خاموشی، یہ ہوا، یہ نور، یہ سب تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے دن کا آغاز مادی نہیں روحانی ہونا چاہیے۔ زمین پر رہو مگر نظر آسمان سے جڑی رہیں، کیونکہ جس دن تم نے دل کو آسمان سے جوڑ لیا تمہاری زمین بھی برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ صرف جاگتا نہیں، وہ جی اٹھتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 3، فجر کے بعد اپنے دل کو رزق مانگنے سے پہلے رضا مانگنے پر آمادہ کرنا۔ فجر کے بعد جب تمہارا دل دعا کے لیے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ عہد کرو کہ تم رزق نہیں رضا مانگنے والے بنو گے، کیونکہ رزق تو زمین پر بکھرا ہوا ہے، مگر رضا صرف ان دلوں میں اترتی ہے جو شکر سے بھرے ہوں، جو مانگنے سے پہلے مان جاتے ہیں۔ انسان اکثر صبح کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ روزی دے، کامیابی دے، آسائش دے، مگر کم ہی دل ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا اللہ جو دیا ہے اسی میں راضی رہنے کا حوصلہ دے۔ یہی وہ دعا ہے جو تقدیر کے دروازے بدل دیتی ہے۔ جب دل راضی ہو جاتا ہے تو رزق خود دروازہ کھٹکھٹانے رہتا ہے۔ فجر کے بعد کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے جھدرنا نہیں، اس پر مطمئن رہنا سیکھو، کیونکہ رضا وہ کنجی ہے جو بے سکونی کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور برکت کے تمام راستے کھول دیتی ہے۔ جب تم اپنے دل کو رضا پر آمادہ کرتے ہو تو تمہاری قسمت نرم ہو جاتی ہے، تمہارے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو یقین جانو زندگی کے سب رزق، چاہے وہ مال کا ہو، سکون کا ہو یا محبت کا، تمہاری طرف خود بڑھنے لگتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 4، تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا۔ فجر کے بعد سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب زبان سے پہلا لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ لفظ صرف ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم دراصل یہ اقرار کرتے ہو کہ میرا رب ہر عیب، ہر کمی، ہر حد سے پاک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جھک جاتا ہے۔ جھکنا عبادت میں ہوتا ہے مگر جھکاؤ محبت میں۔ فجر کے بعد تسبیح پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے دن پر نور کا لباس پہنا رہے ہو۔ جب زبان سبحان اللہ کہتی ہے تو دل کے اندر جو وسوسے، فکریں اور تھکن ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے۔ یہ کلمات دل کو ہلکا کرتے ہیں، روح کو تازگی دیتے ہیں اور بندے کے اندر یقین کا دیا جلا دیتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، پرندے، درخت، ہوا اور حتیٰ کی خاموشی بھی۔ تو کیا تمہاری زبان پیچھے رہ جائے؟ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم ان سب میں شامل ہو جاتے ہو جو رب کی حمد میں مصروف ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل آسمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنا فجر کے بعد اس لیے خاص ہے کہ یہ دن کے آغاز میں رب کو یاد کرنے کی علامت ہے۔ جو دن سبحان اللہ سے شروع ہو اس میں گناہوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ فجر کے بعد کچھ لمحے نکالو، اپنی انگلیوں کو گھمانے دو، اپنی زبان کو بہنے دو اور اپنے دل کو کہنے دو سبحان اللہ۔ یہ کچھ لفظ تمہارے دل کو بدل سکتے ہیں، تمہاری قسمت کو بھی۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 5، اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے سلام کہنا۔ فجر کے بعد کو پہلا سلام محض ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ سلام صرف زبان سے نہیں دل سے نکلا ہو تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں کو دل سے سلام کرتے ہو تو یہ صرف السلام علیکم نہیں ہوتا، یہ دراصل تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا گو ہوں، تمہارے دل میں سکون اترے۔ فجر کے بعد دل سے سلام کہنا گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ فرشتے ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں محبت اور سلامتی کی فضا ہو۔ ایک نرمی سے کہا گیا سلام غصے کو پگھلا دیتا ہے، دلوں کی دوری کو ختم کر دیتا ہے اور تعلقات کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو ایمان کا حصہ کیوں کہا؟ کیونکہ سلام دل کے دروازے کھلتا ہے۔ جب تم فجر کے بعد اپنے بچوں، شریک حیات یا والدین کو دل سے سلام کرتے ہو تو تم ان کے دن کی بنیاد محبت پر رکھ دیتے ہو، اور جو دن محبت سے شروع ہوتا ہے وہ دن مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، ایک پیغام ہے کہ تمہارے گھر میں رحمتیں اتریں، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہارا دل ہمیشہ نرم رہے۔ فجر کے بعد دل سے کیا گیا ایک سلام نہ صرف تمہارے دن کو روشن کرتا ہے بلکہ تمہارے عمل نامے کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 6، کسی ایک انسان کے لیے خیر سوچنا۔ فجر کے بعد جب کائنات جاگتی ہے، آسمان سے روشنی اترتی ہے تو وہ وقت محض دن کی شروعات نہیں ہوتا، وہ وقت دعا کے قبول ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت تم کسی انسان کے لیے خیر سوچ لو تو تمہاری اپنی زندگی میں بھی آسانیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی ایک بندے کے لیے دل سے یہ چاہنا کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، اس کے غم دور کر، اس کے راستے آسان کر دے، یہ صرف اس کے لیے دعا نہیں، تمہارے اپنے دل کی صفائی بھی ہے۔ فجر کے بعد دل میں خیر کا یہ بیج بو دو، تمہیں حیرت ہوگی کہ دن کے آخر تک کتنی نیکی تمہارے دروازے پر آتی ہے۔ رب العالمین کو وہ دل بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھلکی سوچتا ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگی جس نے تمہیں کبھی دکھ دیا تو تم نے دراصل اپنی روح کو آزاد کیا، کیونکہ بدلہ لینے والا دل بند رہتا ہے مگر دعا دینے والا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل نہیں، یہ تمہارے دن کی تقدیر بدل دیتا ہے۔
تم جب کسی ایک بندے کے لیے خیر سوچتے ہو تو آسمان سے تمہارے نام بھی رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد کا یہ لمحہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جس میں نیت کی خوشبو اور دعا کی طاقت چھپی ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 7، آسمان کو دیکھ کر دل سے وعدہ کرنا۔ فجر کے بعد جب آسمان اپنی نیلی چادر اوڑھتا ہے اور ہوا میں سکون کی مہک پھیلتی ہے، تب ایک لمحہ لو، رکو، سانس لو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ وہاں کہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی رب جو تمہیں نیند سے جگاتا ہے، جو تمہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی بدل سکو۔ دل سے کہو، اے میرے رب، آج کا دن تیرے لیے جینا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے نہیں۔ یہ جملہ تمہاری روح کے لیے ایک عہد ہے، ایک ایسی دستاویز ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تیری رضا کے لیے جیوں گا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، تو فرشتے اس وعدے کو سن کر کہتے ہیں یہ بندہ آج اپنے دن کو عبادت میں بدل چکا ہے۔ دن کی شروعات اگر نیت سے ہوتی ہے تو استقامت کا آغاز اس وعدے سے ہوتا ہے۔ آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حقیقت میں یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے، جتنا صاف اتنی روشنی۔ فجر کے بعد آسمان کو دیکھنا دراصل اپنے دل کو جگانا ہے، اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ تم کسی معمولی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھو وہ رب تمہارے دنوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت اور تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 8، دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا ابھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر اذان کی بازگشت سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس ہے۔ دل کے اندر محسوس کرو کہ تم زندہ ہو، تم جاگ گئے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا، تمہیں موقع دیا کہ اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نیا لفظ لکھو۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے، تو وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل تک زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے تو آسمان بھی سن لیتا ہے، اور جب رب سن لیتا ہے تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا شکر سے کرتا ہے اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کا سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کیجیے گا۔ نمبر 9، فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے اور رحمت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں، یہ قسمت کے ایک حصے کو کھو دینا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اتر کر بندوں کے لیے برکتیں لکھتی ہیں۔ جو جاگتا ہے وہ اپنی قسمت پر وہ برکت لکھوا لیتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق بڑھنے کا وقت ہے، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم، شعور، سکون اور قبولیت کا رزق بھی۔ جب تم فجر کے بعد جاگ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو گویا تم کہہ رہے ہوتے ہو، اے اللہ، میں تیار ہوں اپنی نعمتوں کے لیے، جاگا ہوں۔ مگر جب تم سو جاتے ہو تو یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلدی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھر دیتی ہیں، سوچوں میں تازگی اور اعمال میں طاقت ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت جاگنے والا بندہ صرف دنیاوی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی ترقی پاتا ہے۔ یاد رکھو، فجر کے بعد سونا ایک لمحاتی راحت ہے، مگر جاگنا پوری زندگی کی راحت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو بیدار کرتا ہے۔